बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 28 जून 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीलॉग का आगाज करेंगे। नाज़रीन किराम, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर दोबारा हमलों की धमकियां दे डाली हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खिलाफ एक धमकी अमेज और एक सख्त तरीन पैगाम जारी हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को कहा कि तुम्हें तो डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हें कत्ल से बचाया गया, वरना तुम एक भयानक मौत का शिकार हो जाते। लेकिन तुम अमरीका के शुक्रिया की अदायगी की बजाय उल्टा तुम अमरीका को धमकियां लगा रहे हो और उल्टा तुम अमरीका को बुरा भला कह रहे हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो पैगाम है, जो उन्होंने अपनी दी ट्रूथ नामी सोशल मीडिया ऐप के अंदर नशर किया है, तफसीली पैगाम है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि अमरीका इस वक्त ईरान के बारे में क्या सोच रहा है और अमरीका और इसराइल की इस वक्त की प्लानिंग क्या है, क्योंकि शैतान कभी बाज नहीं आता है। मैं आपके सामने खबर रखने लगा हूं। ये खबर, ये आप देख भी रहे हैं, ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान है जो द ट्रूथ नामी ऐप पर और एक्स ऐप पर नशर हुआ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान जैसे जंगज़दा मुल्क के लिए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ये इतने खुले आम और बेवकूफ़ी से कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने इसराइल के साथ जंग जीत ली है, जबकि वो खुद जानते हैं कि ये झूठ है, ये सच नहीं है। एक ऐसा शख्स जो बड़ा दीनदार होने का दावेदार हो, उसके लिए क्या झूठ बोलना जेब देता है? ये ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने कहा कि उनका मुल्क तबाह हो चुका है। इसके यानी ईरान के 3 शैतानी न्यूक्लियर साइट्स को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद कर दिया गया है और मुझे ठीक ठीक पता था कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। मैंने इसराइली या अमरीकी अफवाज को, जो दुनिया की सबसे अजीम और ताकतवर कुव्वतें हैं, उनकी जान लेने की इजाज़त नहीं दी। मैंने खामनेई को एक बहुत बदसूरत और जिल्लत अमेज मौत से बचाया और वो अब शुक्रिया सदर ट्रंप तक नहीं कह रहा है। हकीकत यह है कि जंग के आखिरी मरहले में मैंने इसराइल से मुतालबा किया कि वो एक बड़ा हवाई बेड़ा तेहरान की तरफ भेजें ताकि शायद आखिरी कारी ज़रब लगाई जा सके। अगर यह हमला होता तो ज़बरदस्त तबाही होती और बहुत से ईरानी मारे जाते। ये जंग का सबसे बड़ा हमला होता, लेकिन उन्हीं दिनों में मैं पाबंदियों में नरमी और दीगर इक़दामात पर काम कर रहा था जो ईरान को मुकम्मल तेज़ रफ्तार और मुकम्मल बहाली का बेहतर मौका फराहम करते। लेकिन ईरान को दी गई पेशकश के जवाब में अमरीका को नफरत, गुस्सा और घटियापन मिला। चुनांचे मैंने फ़ौरन तमाम पाबंदियों में ईरान के खिलाफ जो पाबंदियां थीं उनमें नरमी की कोशिशें तर्क कर दी हैं। अब ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात और भी बदतर होंगे। वो हमेशा गुस्से, नफरत और दुश्मनी में ही रहते हैं, यानी ईरानी जो हैं वो गुस्से ही में रहते हैं। और देखिए कि इस रवैये ने उन्हें कहां पहुंचा दिया है। एक जलता हुआ तबाहाल मुल्क जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, बर्बाद फौज, तबाहशुदा मईशत और मौत हर तरफ है। उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं और हालात मजीद खराब होंगे। काश ईरानी क़यादत को समझ आ जाए कि आपको शहद से वो सब कुछ मिल सकता है जो आप सिरके से हासिल नहीं कर सकते हैं, अमन। यह अमरीकी सदर ट्रंप का धमकी अमेज बयान था जो उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ जारी किया कि हम उसे मार सकते थे, मैंने उसे बचाया था, लेकिन वो मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय उल्टा विक्ट्री स्पीच कर रहा है और विक्ट्री स्पीच में अपनी फतह का ऐलान कर रहा है और अमेरिका का शुक्रिया भी अदा नहीं करता है, यह ट्रंप ने कहा है। फिर इसके रद्द अमल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने स्टेटमेंट दी और कहा कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं उनकी तौहीन अमेरिका के सदर को करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिका अगर बातचीत चाहता है तो पहले अपने लबो लहजे में वो तमीज़ लेकर आए, वरना जो ईरानी हैं वो अमेरिका के साथ कोई डील या कोई मुआहिदा नहीं करेंगे। ये नाज़रीन किराम, जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनका ये बयान जारी हुआ है। सादा लफ्ज़ों में अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो ईरान पर जो पाबंदियों में नरमी की बात कर रहे थे वो भी नहीं कर रहे हैं, यानी अमेरिका ईरान पर पाबंदियां ख़त्म नहीं करेगा। और अमेरिका के सदर ट्रंप ने कल ये भी बयान दिया है कि अगर ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर मवाद इकट्ठा करके एटमी हथियारों की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो हम फिर हमला करेंगे, और अगर हमें पता चला कि ईरान का महफूज शुदा यूरेनियम वो कहीं दोबारा मुंतकिल किया जा रहा है या उसके ज़रिए से एटम बम बनाने की कोशिश की जा रही है तो फिर हम उसे फिर जाकर मारेंगे, ये ट्रंप ने फिर कहा है। इसका मतलब क्या है कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम था वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ और ईरान के ऊपर हमले की दोबारा प्लानिंग हो रही है। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है
کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایران $30 ارب امریکہ سے لے لو اور اپنا نیوکلیئر پروگرام چھوڑ دو، یہ احمقانہ باتیں ہیں اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور یہ فیک نیوز ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران کو $30 ارب کیوں دیں، ہم نے ایران کو کوئی آفر نہیں کی ہے $30 ارب کی، یہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے۔ اور یہی نہیں ناظرین اکرام، جو امریکی صدر ٹرمپ ہے اس نے کہا کہ اب کی بار اگر ایران ہماری باتیں نہیں مانے گا اور ایران ہمارے سامنے جھکے گا نہیں تو پھر ایران کے ساتھ وہ ہوگا جس کی ایران کو توقع بھی نہیں ہے۔ یہ امریکی صدر کی وہ بیانات ہیں، وہ ان کی چیزیں ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ ایران کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک اور بیان رکھتا ہوں جو اسرائیل کے متشدد وزیر دفاع اسرائیل کاتز کا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ جو بیان ہے یہ آپ سنیں اور اس کو غور سے دیکھیں تو اس سے پتہ چلے گا کہ ایران پر دوبارہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیل کی جو دفاعی فوجیں ہیں IDF، ان کو ایران کے خلاف ایک نفاذی منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت دی ہے جو آپریشن رائزنگ لائن کے اختتام کے بعد لاگو ہوگا۔ اس منصوبے میں شامل ہے ایران پر اسرائیل کی فضائی برتری برقرار رکھنا، ایرانی جوہری ترقی اور میزائل سازی کو روکنا اور ایران کے حمایت یافتہ اسرائیل مخالف دہشت گردانہ سرگرمیوں کا جواب دینا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ میں تجویز دیتا ہوں کہ تہران میں سانپ اگرچہ اس کے دانت توڑے جا چکے ہیں لیکن اس کا سر ابھی بھی باقی ہے اور سمجھنا چاہیے اور اسے ڈرنا چاہیے۔ آپریشن رائزنگ لائن جو ہے یہ صرف ایک جھلک تھی اسرائیل کی نئی پالیسی کی۔ 7 اکتوبر کے بعد ایران کے لیے چھوٹ کا دور ختم ہو چکا ہے، یہ اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان ہے جس میں اس نے اپنی فوجوں کو ایران کے خلاف مزید تیاری کا حکم دیا ہے۔ اور وہ تیاری کیا ہے، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگس میں بتایا تھا کہ امریکہ سے جہازوں کے کھیپ آ رہی ہے، اسلحے کے جہازوں کی کھیپ ہے اور اسرائیل اور امریکہ دونوں کو وقت ملا ہے اور کسی بھی لمحے یہ دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ذرا ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں حاکان فیدان، ان کا میں بیان رکھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور جنگ ابھی ایک طرح سے باقی ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کو بے حد نقصان پہنچا ہے اور ایران کے ساتھ اسرائیل کی سرحدیں بھی نہیں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور غزہ کی جنگ کو وسیع توسیع دی ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس جنگ کو یعنی ایران کے ساتھ جنگ کو بھڑکایا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور اس جنگ میں عارضی جنگ بندی ہے اور ہم سب اس حوالے سے آگاہ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ پورا خطہ اس جنگ کی آگ میں جلے، تو اس لیے ہمیں مکمل طور پر آگاہ رہنا ہوگا، بیدار رہنا ہوگا۔ اور ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ اور ایرانی حکام کے ساتھ ہماری بات ہوئی اور ہم نے ان پر حملوں کی مذمت کی اور ان کی حمایت اور مدد کا اعلان کیا اور ہم نے جنگ بندی میں رول پلے کیا، یہ ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے ناظرین کرام کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم دونوں ایک ہی پیج پر ہیں۔ ان کی مکمل فتح نہیں ہوئی ہے، صرف ان کا نیوکلیئر پروگرام ایران کا تباہ کرنا یا ان کی فتح نہیں تھی یا ان کا یہ ہدف نہیں تھا، بلکہ ان کا ہدف ایران میں اپنے حامی اور من پسند لوگوں کو لانا بھی ہے، یعنی وہاں کی حکومت کو، رجیم کو چینج کرنا، یہ بھی ایک ان کا خواب ہے۔ تو اس لیے بہت کچھ ابھی ہونا باقی ہے اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ایرانی جو ہیں اس حوالے سے انتہائی باخبر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور رپورٹ رکھنے لگا ہوں جو اسرائیلی ٹیلی ویژن 13 پر اسرائیلی فوج کے حوالے سے نشر ہوئی ہے، جس میں ایران کے اندر اسرائیلی حملوں کی تفصیلات نشر کی گئی ہیں کہ اسرائیل نے کتنے حملے کیے اور کتنا نقصان پہنچایا۔ اس حوالے سے جو رپورٹ نشر ہوئی ہے کہ اسرائیلی جنگی جہازوں نے 1500 سے زائد مرتبہ ایران کے اندر جا کر پروازیں کی ہیں اور حملے کیے ہیں۔ ایران کے مختلف علاقوں میں 900 سے زائد مقامات کو ایرانی جنگی جہازوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے فوجی ڈھانچے کے 1500 سے زائد عناصر اور اجزاء کو تباہ کیا گیا ہے۔ تقریباً 100 میں سے 80 فضائی ایئر ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کرنے کا دعویٰ اسرائیل نے کیا ہے۔ ایران جانے والے طیاروں کے لیے 600 سے زائد بار ایندھن بھرنے والے جو جنگی جہاز ہوتے ہیں، ایئر ریفیولنگ والے، وہ ان کے ذریعے سے سرگرمیاں سر انجام دی گئی ہیں۔ سب سے دور جو اسرائیل نے حملہ کیا تاریخ کا وہ ایران میں مشہد ایئرپورٹ پر تھا جو 2400 کلومیٹر اسرائیل سے دور تھا، اور تقریباً 200 زمین سے زمین پر مار کرنے والے جو میزائل لانچنگ تھے، راکٹس، یعنی ان کو تباہ کر دیا گیا ہے اور ایرانی میزائل کی ترسیل کا 50% تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ 15 ایرانی فوجی طیارے، 70 ریڈار سسٹم اور 35 سے زائد میزائل بنانے کے جو مراکز یا سینٹرز تھے وہ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ 6 فوجی ہوائی اڈوں کو اور درجنوں سیکیورٹی اور عسکری قیادت کے دفاتر کو بھی حملوں میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سینکڑوں ایرانی ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ 200 سے زائد میزائل لانچنگ پلیٹ فارمز، 35% میزائل پروڈکشن سائٹس اور 80 سے زائد فضائی دفاعی میزائل لانچنگ سائٹس تباہ کر دی گئی ہیں، یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ
ایران کے 30 سے زائد بڑے فوجی کمانڈرز اور جرنیلوں کو ان کو مارنے اور اسی طرح سے 15 سے 20 کے درمیان ایران کے طاقتور جوہری سائنسدانوں کو جاں بحق کرنے کا دعویٰ اسرائیلی فوج کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سینکڑوں پولیس کے فوج کے اہلکار سپاہیوں کو بھی مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی میزائلوں کے روکنے کی شرح 86% رہی۔ کچھ گرے ہوئے میزائلوں نے شدید تباہی مچائی، جن سے اسرائیل میں 29 افراد ہلاک ہوئے اور زخمیوں کی تعداد 3500 کے لگ بھگ ہے، اور اسرائیل کا جو نقصان ہوا ہے اس جنگ میں وہ 12 سے 20 ارب ڈالر کے درمیان لگایا گیا ہے۔ 31,000 سے زائد لوگوں نے معاوضہ کا مطالبہ کیا ہے، 16,000 سے زائد لوگوں کے گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ یہ اسرائیلی اخبار کی اور میڈیا کی یہ رپورٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ظاہراً تو جنگ بند ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی ایران کے پاس جوہری مواد موجود ہے، یورینیم موجود ہے، یورینیم کی افزودگی اور باقی تنصیبات، خفیہ مقامات موجود ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل دوبارہ پریشان ہو چکے ہیں، کیونکہ امریکہ میں اور اسرائیل میں کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ امریکہ نے یا اسرائیل نے ایران کا جوہری پروگرام تباہ کیا ہے۔ آج بھی امریکہ اور اسرائیل کے اندر عوام یہی سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس میزائلوں کی اور باقی طاقت موجود ہے اور ایران اسرائیل یا امریکہ کو مار سکتا ہے۔ تو اس لیے امریکہ اور اسرائیل کو غصہ آیا ہوا ہے کہ لوگ ہماری فتح نہیں مان رہے ہیں اور ایران اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ دوبارہ حملے کے لیے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ تیار رہو، امریکہ پھر آ سکتا ہے یا پھر آ رہا ہے۔ دوسری طرف ایران میں آج جو ایران کے لوگ اسرائیل کے ساتھ حملوں میں شہید ہوئے، ان کے آخری جو رسومات ہیں، ان کے جو جنازے ہیں وہ ادا کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چونکہ خبر رکھ رہا ہوں کہ دوبارہ حملے کی امکانات موجود ہیں، اسی حوالے سے اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی موساد ہے، موساد کا ایک پیغام نشر ہوتا ہے، اور اس پیغام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایران کے شہری ہیں وہ کچھ جگہوں سے دور رہیں۔ میں آپ کے سامنے پورا پیغام جو ہے وہ پڑھ کر رکھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اسرائیل یا امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر کیا حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ اس وقت میرے سامنے موساد ایجنسی کی طرف سے نشر ہونے والا فارسی میں جو ٹویٹ ہے وہ موجود ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر بنیادی طور پر انہوں نے جو ایرانی شہری ہیں ان کو کیا ہدایات دی ہیں، یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ ٹویٹ آ گیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ موساد نے کہا ہے، اسرائیل نے کہا ہے۔ ہماری جنگ ظالم ایرانی حکومت کے خلاف ہے، آپ کے خلاف نہیں ہے۔ ہم آپ کی حفاظت کے لیے چند احتیاطی تدابیر آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ براہ کرم سپاہ پاسداران انقلاب IRGC کے اہلکاروں، خاص طور پر سینئر افسران سے دور رہیں، سپاہ پاسداران کے اڈوں سے دور رہیں، خاص طور پر اگر آپ آسمان سے کوئی مشین کی آواز سنیں تو وہاں سے دور ہو جائیں، ایسی گاڑیوں سے دور رہیں جو حکومت کی ملکیت ہو۔ اگر کوئی سپاہی پاسداران کا فرد اچانک اپنے ذاتی موبائل فون پر فون کال یا پیغام وصول کرے، فوراً اس سے دور ہو جاؤ۔ ہمیشہ ہوشیار رہیں، رہنما لوگ تو خود سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں اور اپنی جان بچا رہے ہیں، خطرے میں آپ ہیں، براہ کرم ان ہدایت پر عمل کریں، انسانوں کی جانیں بچاتی ہیں۔ یعنی یہ وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی طرف سے جو اس ایرانی شہریوں کے لیے ہیں، جس سے پیغام دیا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر ایران پر دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اندازہ لگا لیں کہ خطے کے اندر مشرق وسطیٰ میں